अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में आलमी मंजरनामे और जो बड़ी ताकतें, जो मुआशी ताकतें हैं, उनके बदलते आलमी ताल्लुकात पर बात करेंगे। दिसंबर 2022 में चीन ने जब सऊदी अरब का दौरा किया था तो उस दौरे का जो एजेंडा था वो ये था कि चीन और अरब ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करना है, मईशत के हवाले से भी और तरक्की के मुश्तरका ताउन को फ़रोग देना है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि चीन की सालिसी में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। सऊदी अरब और ईरान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बहाल हो चुके थे। इसके साथ साथ हमने देखा कि उसके बाद सऊदी अरब और शाम के जो एक कोल्ड वॉर थी वो भी हमें बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आई। इस बहाली को न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि साउथ एशिया में अगर कहा जाए कि बड़ी डेवलपमेंट है तो गलत ना होगा। नाज़रीन, सब जानते हैं कि चीन इस वक्त दुनिया की जो दूसरी बड़ी मुआशी ताकत बन चुकी है और सऊदी अरब से जो तेल की तकरीबन 1/4 एक्सपोर्ट उनको की जाती है। और अब सऊदी अरब में भी मुस्तकबिल जो है वो हम देख रहे हैं कि तेल पर इन्हिसार कम के वो जो दीगर आमदन के जो ज़राए हैं, दीगर मुआशी तरक्की है, उस पर दिलचस्पी रखता है। दिसंबर 2022 में जब दौरा किया गया था चीन का सऊदी अरब में, तो हमने उस वक्त भी देखा था कि चीन को जो एनर्जी फ़रोग थी वो चीनी करेंसी में करने की बात की गई थी। और ये भी इत्तलात है कि न सिर्फ चीन बल्कि ब्राज़ील भी जो है वो ट्रेड डील जो है वो अब अपनी करेंसी में करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉलर की ताकत को कम करके दीगर जो कमज़ोर मुआशी जो ममालिक हैं उनको रिलीफ देना है और डॉलर को जो यकीनन एक जो सुपर पावर बना हुआ है उसको भी नीचा करना है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि सऊदी अरब जो है अब वो शंघाई ताउन तंजीम का हिस्सा बनने जा रहा है और इस नए ताल्लुकात पर सऊदी अरब का जो पुराना इत्तेहादी है अमेरिका, उसको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि सऊदी अरब और चीन जो कि पाकिस्तान का मुश्तरका दोस्त है और अगर कहा जाए कि रिलीफ सेंटर भी है तो गलत ना होगा, इस ताल्लुकात से पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है। अपने पैनल का तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हसन हबीब साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। खालिद फातिमी इकोनॉमिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स में इनकी एक्सपर्टीज़ भी हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें खालिदा गौस साहिबा ज्वाइन करेंगी जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है। बहुत शुक्रिया आप सबका। हसन साहब, मैं वही बात कर रही थी कि जो बदलते आलमी ताल्लुकात हैं इसको किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, सरप्राइजिंगली जो आपने बोला ये वेस्ट एशिया के तनाजुर में है और अगर आप गौर से देखें तो अमेरिका का रोल बड़ी स्पीडीली इस जोन से कम हो रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिका इस वक्त साउथ चाइना सी यानी इंडो पैसिफिक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा था और शायद सऊदी अरब को और दीगर ममालिक को ये लगा कि उसकी तवज्जो शायद नहीं है इस रीजन के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जो माशी क़ुव्वतें हैं जैसे चीन है और रूस है, इनका जो कोऑपरेशन बढ़ता चला जा रहा है हर मैदान में, इकॉनमी में भी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी बन रहे हैं। तो ये दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो मैं कोट करना चाहूँगा कि कभी कभार सदियों में कुछ नहीं होता और कभी लम्हों में सदियाँ गुजर जाती हैं। तो इस वक्त हमें ये लग रहा है कि लम्हों में सदियाँ गुजर रही हैं और जितनी तेज़ी से ये चेंज आ रही है, कोई सोच नहीं सकता था कि सीरिया जो 11 साल से इफेक्टेड था सऊदी अरब की प्रॉक्सी वॉर से, वो दोनों बातें कर रहे हैं कौंसलर सर्विसेज की, वो वापस अरब लीग में लाना चाहते हैं सीरिया को। इसी तरह से ईरान और सऊदी अरब का जो ताल्लुकात इम्प्रूव किए हैं, इसके लिए इराक़ बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ज़माने में काफ़ी पेशरफ्त हुई थी। जब प्राइम मिनिस्टर सूडानी आए तो पता चला कि शायद वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। ओमान ने भी कोशिश की। ऑल ऑफ अ सडन जब चाइना के दौरे में ये बात हुई कि इम्प्रूव करना है तो वांगी की मेहनत से चंद महीनों में वो ताल्लुकात इम्प्रूव करने पे आमादा हो गए और अब चीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिएटर के तौर पे उभर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सऊदी अरब और सीरिया के जो प्रोशमा है उसमें रशिया बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ऑल ऑफ अ सडन वेस्ट एशिया का फोकस शिफ्ट कर गया है कैपिटलिस्ट ब्लॉक से टूवर्ड्स द कम्युनिस्ट ब्लॉक, अगर आप और से देखें। और इसकी वजह मुझे सिर्फ ये भी नहीं है कि चाहिए पॉलिटिकल है। अमेरिका ने अपने डॉलर को बहुत ज़्यादा बिलिजरेंट बना दिया, वॉर इकॉनमी पे बेस कर दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ है कि अमेरिका की ताकत कम होती चली जा रही है। रूस जो EU जो रिलेटिवली काम था और ग्रो कर रहा था अपनी प्रॉस्पेरिटी में और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में, वो जो है वो अपना रोल अब दोबारा शायद लेगा अपनी सिक्योरिटी की तरफ। तो अमेरिका का खर्चा जो सिक्योरिटी पे था उसने अमेरिका को वीक बनाया। और जो ये युआन एक्सचेंज की बात हो रही है, ये भी क्लासिकल चीनी फिलॉसफी है
سنزو کی کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ 1000 کٹ سے دشمن کو ویک کرو. تو یہ جو یو این ایکسچینجز ہو رہے ہیں، جیسے پاکستان کا تو کافی عرصے سے 2011 سے ہمارا چل رہا ہے، اب سعودی عرب بھی آ گیا ہے، برازیل آپ نے کہا آ رہا ہے، اور بہت سارے. ابھی جو ایل این جی کا کانٹریکٹ ہوا ہے سعودی عرب چائنا کا، وہ ایل این جی میں پیمنٹ ہے یو اے ای کے ساتھ. تو اب اگر یو اے ای اور مڈل ایسٹ کے وہ ملک جو امریکہ کے بہت زیادہ ریلائبل پارٹنرز تھے، وہ اگر یو این ایکسچینج پہ جائیں گے تو امریکہ کی جو ویکنس ہے خاص طور پہ ڈالر کی، ابھی تک کیا تھا کہ ڈالر سب سے اسٹیبل اکانومی تھی، کیونکہ امریکی گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی، تو سب سے اسٹرانگ اکانومی کے طور پہ ان کو بہت سارا فائدہ تھا، ان کو ایکسچینج سے بھی فائدہ ہوتا، تو پھر ساری ٹریڈ انفارمیشن ان کے پاس جاتی تھی. سوئفٹ کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ کی ساری ٹریڈ انفارمیشن امریکہ کے پاس، آپ کیا خرید رہے ہیں، کتنے کا خرید رہے ہیں، کہاں سے خرید رہے ہیں. تو امریکہ کی جو ایک نیچرل ایڈوانٹیج ڈیولپ کر گئی تھی 1945 سے، وہ اب ایروڈ ہوتی نظر آ رہی. نہ صرف ڈالر کو فائدہ نہیں ہوگا ایکسچینج کا جو ان کا کمیشن ہوتا ہوگا، اس کے علاوہ امریکہ کا ایک بڑا نقصان ہے کہ وہ معاشی دنیا کی اطلاعات سے محروم ہونے جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی چینج ہے، اور یہ کس حد تک جاتی ہے، کیا ساؤتھ چائنا سی میں ہم کانفلکٹ دیکھ سکتے ہیں تائیوان کے پہ یا ٹریڈ پہ، یہ جو ہے یہ بہت جلدی نمودار ہو جائے گا. کیونکہ جو چائنا کی میجر میٹنگ اب کی ہوئی ہے، جیسے ہم لوگ لیانگخوئی کہتے ہیں ڈبل میٹنگ، ان کے دونوں ہاؤسز سی پی پی سی سی اور این پی سی دونوں وہاں موجود ہوتے ہیں. اس میں شی جن پنگ کی 4 تقریریں ہیں، اور شی جن پنگ نے بہت کھل کے کہا کہ میں چائنا کو وار کے لیے تیار کرنے جا رہا ہوں. اچھا جی، اور ان کے آلریڈی لاز میں تبدیلی آ گئی ہیں، جس کے تحت وہ لوگ ہائر کر سکتے ہیں، وہ مخالفین پہ لاز اپلائی کر سکتے ہیں، اپوزیشن اینڈ سو. اور بعض جگہ تو انہوں نے شیلٹرز اور ایئر ریڈ سے بچنے کے لیے جگہیں بنانی. ویری انٹرسٹنگ خالد صاحب. اب یہ تو مطلب چین وہ ملک ہے جو ارادہ بھی رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے. اب کیا لگتا ہے کہ وہ خطے کو اور عالمی نظام کو اپنی ترجیحات کے مطابق جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اور بنانا چاہ رہا ہے، کتنا کامیاب ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، سارے جنگ پاور کی ہے، ہر زمانے میں، چاہے قیصر و کسریٰ ہو، چاہے یونان ہو، چاہے ایران ہو. اس وقت فرسٹ ورلڈ وار کے بعد گریجولی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ سب سے بڑی طاقت تھی. مڈل ایسٹ اور ایران سب سے قریبی دوست تھا امریکہ کا، انہیں کسی کو بات. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کہاں پہ امریکہ سے یہ غلطی ہوئی یا کہاں پہ کوتاہی ہوئی کہ 1979 میں جو اسلامک ریولوشن آیا ہے ایران میں، وہ ان امیجنیبل. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 100-200 سال کی تاریخ میں انقلاب مذہب کی بنیاد پہ آیا، ایسا نہیں. اس انقلاب کے بعد امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، اور بہت ساری پالیسی انہوں نے تبدیل کی. اور آپ اندازہ کریں کہ امریکنز کو اتنا شوق ہوا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جمی کارٹر صاحب الیکشن ہار گئے اس میں، اس کے بعد ظاہر ہے خود بخود ان کا رجحان گلف کی طرف گیا. سعودی عرب ہمیشہ سے ان کے قریب رہا، لیکن گریجولی جیسے جیسے چائنا. دیکھیے ایک چیز سمجھ لیں، یہ دنیا جو ہے نا، سیاست تو اپنی جگہ ہے، لیکن مختلف مدارج میں، مختلف زمانوں میں مختلف انداز. ایج آف ریلیجن سے گزرے، برٹرن رسل کے بقول ایج آف ریزننگ میں آئے. اب جو ہے وہ ایج آف اکانومی ہے، ایج آف خوشحالی ہے. چائنیز نے کسی طریقے سے کنونس کر دیا دونوں کو. اچھا، اس میں امپورٹنٹ بات دیکھیے کہ امریکہ نے بڑی یعنی عجیب و غریب غلطی کی ہے. اوباما سے آلریڈی ایگریمنٹ ایران کا ہو چکا تھا، جس میں روس، چین، ہندوستان اور پورا یورپ شامل تھا. ٹرمپ صاحب نے آ کے اس کو توڑ دیا. تو یہ اپنی غلطی نا. اچھا، اس کے بعد جب ایک واقعہ ہوا جس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کے لیے انسانی حقوق کے حوالے سے، اور یہاں تک بائیڈن صاحب جب آئے تو وہ اتنے آگے چلے گئے کہ الیکشن کمپین میں انہوں نے کہا کہ میں تو ملوں گا نہیں، جاؤں گا نہیں کبھی. اور ایک وقت آیا کہ ان کو جانا بھی پڑا، آپ نے دیکھا یوکرین وار کے حوالے سے گئے. تو یہ وہ بدلتی ہوئی صورت ہے جس میں چائنا نے، دیکھیے ایک چیز سمجھ لیں آپ، ایک آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی چڑھ رہا ہے. تو جو کھڑا ہوا ہے اس کو سارا خطرہ ہے، جو چڑھ رہا اس کو تھوڑی خطرہ ہے، کیونکہ تو چڑھ رہا. تو چائنا از کلائمبنگ، اور وہ سیچوریشن پوائنٹ پہ امریکہ بیٹھا. تو امریکہ کے لیے اس وقت صرف ایک ہی چیز ہے کہ کسی طریقے سے کوئی قریب نہ آئے، ہم دھکا دے دیں. یہی ہے نا. اب دیکھیے سعودی کے حوالے سے میں بتاؤں
کہ 1997 میں بھی اسلام آباد میں پاکستان نے کوشش کی تھی کہ سعودی اور ایران میں تعلقات ہوں. 2014 میں بھی جب نواز شریف صاحب گئے وہاں سعودی تو وہاں سے پھر ایران گئے، ظاہر کہہ کے گئے، لیکن برف نہیں پگھلی. چائنیز نے کنونس کر دیا ان کو کہ جو ماڈرن ایج ہے وہ مذہب کا نہیں ہے. اچھا یہ میں بتا دوں آپ کو، بہت سی چیزیں ہم مخفی کہتے نہیں ہیں مصلحتاً، کہ ایران اور عرب کی جنگ 1400 سال پرانی، آج کی نہیں ہے، کوئی 100 سال 200 سال 300 سال، اور یہ ایک ایسی کلاسیکل ریلیجیس فنڈامنٹل جنگ ہے جو آپ ہٹا بھی نہیں سکتے. اچھا ہم لوگ بیچ میں، یعنی پاکستان ہم دونوں طرف ہیں. اب سعودی نے جب دیکھا کہ حالات، تو سعودی نے گلف میں اپنی طاقت بڑھانا شروع کیا اور ایران کے خلاف. سعودی کے لیے جو سب سے بڑی مشکل تھی کہ شام جو ان کا علاقہ، جو ان کے دوست تھے وہاں ایرانی گھس گئے. یمن جو ان کا سمجھے حصہ ہی ہے نا، یمن ہی تو سعودی ہے اور کیا ہے. یمن میں ہوتی، اور اس سے زیادہ کمال آیا کہ ہوتی کا پرائم منسٹر آ گیا اس گروپ کا. تو یہ سارے شوق تھے، جس میں میرا ذاتی خیال ہے، سفیر صاحب زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کہ جو میرا خیال ہے وہ یہ کہ چائنیز نے صحیح معنوں میں کام نہیں کیا، اس گیپ کو فل کیا اور کنونس کیا دونوں کو کہ دیکھو بھائی تمام جنگیں اپنی طرف، اس وقت جو حالات ہیں وہ معاشی ہے، اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم، کیونکہ امریکہ یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. امریکہ آلریڈی سعودی کے خلاف بیان دے چکا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں بہت چھوٹی بڑی بات، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ممکن ہے اس بلاگ میں اسرائیل آ جائے گا، اینڈ دین یو ول بی سرپرائز کہ ہوا کیسے. کیونکہ دیکھیے ایک چیز سمجھ لیے، پوری دنیا کا ایک مزاج ہے چڑھتے سورج کی پوجا، ہوتا ہے یہی ہے نا، ہمیشہ سے ہوتا ہے. اسی طرح ڈائنیسٹی آتی ہے چلی جاتی، وہ وقت بھی قریب آنے والا جب ایسا بھی ہو جائے گا. اس کی وجہ اچھا امریکنز نے بجائے پازیٹیو کام کرنے کے ساری انرجی لگا دی چائنیز. آپ نے دیکھا پورا بزنس ان کا برباد کر دیا، پورا امپورٹ ختم کر دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے انڈو پیسیفک کا کیا، جس میں انڈیا کو لیا، آسٹریلیا کو لیا. تو ان چیزوں سے امریکنز نے اپنی ساری انرجی دشمنی پہ صرف کر دی، بجائے یہ کہ اپنے آپ کو. اور چائنا نے اس کا فائدہ اٹھایا. اس کا فائدہ، گیپ کا فائدہ اٹھایا. بالکل. تو سر یہ جو اب یو ایس اے ہے، یہ اپنی خلیج پالیسی کو سعودی اینگل سے دیکھتا تھا. اب اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کرے گا؟ کیونکہ یہ جو تعلقات استوار ہو رہے ہیں، بڑے محتاط ایک بیہیویئر کے ساتھ جو ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے امریکہ نے. مطلب کوئی ہارش، وہ ڈائریکٹ کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ جس پہ اس کو اختلاف ہو، لیکن ویلکم کیا، لیکن بڑے محتاط انداز میں. دیکھیے چینجز آ رہی تھیں، امریکن شاید اس کو ریڈ نہیں کر سکے. اگر آپ غور سے دیکھیں، جب سعودی نے قطر کا محاصرہ کیا تو ٹرکی اور ایران نے اس کو سپورٹ کیا ہول ہارٹیڈلی. اسی طرح سے دیگر معاملات میں ہر ملک ایک رول پلے کر رہا تھا. جیسے ایک ایرانی کو اریسٹ کیا گیا تھا سعودی عرب میں، جس نے قاسم سلیمانی کی تصویر خانہ کعبہ میں ڈسپلے کرنے کی کوشش کی تھی تھرو ہز موبائل، تو اس کو عمانیوں نے سیٹلمنٹ کرا کے چھڑوایا تھا. تو ساری فورسز لگی تھیں، چینجز آ رہی تھیں. سیریا میں بھی چینج آ رہی تھی، لبنان میں چینج تھی. صرف امریکن شاید ریڈ نہیں کر پائے، اور اس کا نقصان امریکیوں کو یہ ہوگا کہ اگر آپ ریکال کریں تو جب پہلی دفعہ آئل کرائسس آئی تھی تو امریکن نے سعودیوں کو جا کے یہ منع نہیں کیا تھا کہ آپ آئل نہ سپلائی کریں، ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جو کرنا ہے کر لیں ایمبارگو میں، صرف آئل کی پرائس ڈالر میں طے ہوگی. اب سعودی عرب غالباً سوچ رہا ہے کہ ڈالر کی کے بجائے وہ ڈفرینٹ کرنسیوں میں کرے. تو یہ جو امریکہ کی ڈالر کی ہیجمنی تھی، یہ ای یو سے بھی ہٹ رہی ہے، اور باقی آئل اور ڈفرینٹ سیکٹرز، آئل ایک بڑی میجر انڈسٹری ہے، بڑی ایکسپورٹ ہے دنیا میں، خاص طور پہ ویسٹ ایشیا سے جو یہ سارا آئل وغیرہ جاتا ہے، لیٹن امریکہ سے. تو یہ جو چینج آ رہی ہے، اس میں امریکہ کو اپنی پالیسی ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. لیکن جیسے فاطمی صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ از آلریڈی بینٹ اپون کہ وہ سعودی عرب کو ہیومن رائٹس اور ان کے خلاف بیان دے. تو امریکہ کی ویپن کی سیل پہ بھی اثر پڑنا ہے، جو ایک دم بڑھ گئی تھی یوکرین کی وار سے، اور امریکہ کی دوسری ٹریڈ پہ بھی اثر پڑنا ہے جب یہ یوان میں ٹریڈنگ شروع ہوگی، کیونکہ چائنا کنسیشن دے گا، چائنیز پروڈکٹس بھی سستی ہیں. تو آل آف اے سڈن امریکن پروڈکٹس اور یورپین پروڈکٹس ریپلیس ہوں گی وتھ چائنا، اور چائنا کی مارکیٹ آلریڈی خراب ہو رہی ہے امریکہ اور یورپ میں. تو یہ ایک بڑا چینج آنا ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن سیکٹر بھی سفر کرے گا، اکانومیز سفر کریں گی. کیونکہ دیکھیے آلریڈی یوکرین وار نے دنیا کو ایک لیسن دیا ہے کہ اگر آپ کی پیس نہیں ہوگا دنیا میں تو آپ کا کھانا بھی مہنگا ہو جائے گا.
اور چھوٹے ملکوں کے لیے اتنا بڑا شوق ثابت ہوا آئل کا اور فوڈ کا کہ ان کی سب کے بجٹ پیک اپ ہو گئے ہیں اور سب کے یہاں غربت بڑھتی چلی جا رہی. تو چائنا از کمنگ ایز اے میجر آلٹرنیٹو ٹو دس سچویشن, اور رشیا اس کے ساتھ ہے. اب یہ اچھا, ابھی آپ نے جو شی جن پنگ صاحب کا دورہ ہوا ہے رشیا میں, اس کی میڈیا کوریج بہت کم ہوئی ہے, لیکن جب وہ دونوں باہر نکلے ہیں تو جو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے ویسٹرن ورلڈ کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ایک ساتھ چلیں گے اور دنیا میں پیس لے کے آئیں گے. تو پوٹن اور شی جن پنگ کو شاید ہم نے ریڈ نہیں کیا دنیا نے. شی جن پنگ از ون آف دا گریٹسٹ اینڈ اسٹرانگیسٹ لیڈر ان چائنیز ہسٹری, شاید ماؤ زے تونگ کے لیول کا ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم لوگ ان کو چیانگ زمن کو سمجھتے تھے بہت بڑا, جو 90s میں تھا, لیکن شی جن پنگ از ایمرجنگ ایز دی آئرن مین ان چائنا. اور اس کے جو جیسچرس ہیں, جو اس کے پلاننگز ہیں, اب دیکھیں BRI اس کا پلان تھا, CPEC اس کا تھا, ہر چیز جو اس وقت آپ بڑی دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ٹیکنگ امریکہ ہیڈ آن, اس کے لیے بہت بڑا لیڈر چاہیے تھا, اینڈ وچ از شی جن پنگ. اور اس نے اپنی ساری ریزسٹنس پچھلی میٹنگ میں ختم کر دی. جو لوگ پاسبل تھے اوپوننٹ سب غائب ہیں سین سے. آپ نے سینز دیکھے ہوں گے میٹنگ کے دوران, ایک فارمر پرائم منسٹر جو تھا وہ بیمار ہو گیا, اس کو اٹھا کے لے گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو شی جن پنگ اور دوسری طرف پوٹن کو آلموسٹ 20 سال ہونے لگے ہیں پاور میں. تو اب ان دونوں لیڈرز کا جو الائنس ہے وہ ورلڈ کے لیے ایک بڑا میجر تھریٹ ہے. ڈالر کی بات ہو رہی ہے, ہیج منی کے طور پہ سب اس کو دیکھتے ہیں. ڈالر کی چائنا کو اس پہ پہلی ہی تشویش تھی. اب وہ چین سمجھتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو امریکہ بڑھاتا ہے اس سے دنیا کی معیشت سکڑ رہی ہے اور جو طلب ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ جو اب وہ اپنی کرنسی میں جو ڈیل کرنے جا رہے ہیں, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ امریکہ بالکل کوشش کرے. ایک بات تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو لوکل کرنسی یا مقامی کرنسی میں کاروبار ہے, یہ چائنا ابھی سے نہیں پچھلے 50 سال سے کوشش کر رہا ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ چائنیز اور امریکن پالیسی کو سمجھنے کے لیے بہت آپ کو یو ہیو ٹو گو ان ٹو دا ڈیپتھ. چائنیز بہت ہی گریجولی چونٹی کی رفتار سے کام کرتے ہیں کہ آپ کے سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ کہاں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح انہوں نے انڈیا پہ 61-62 میں اٹیک کیا, تو ان کو پتہ نہیں, جب دہلی میں لوگوں نے دیکھا چپٹے گھوم رہے تو انہوں نے کہا پھر چینی کہاں سے. اینڈ دیٹس دا وے دے ڈیل ود دا ورلڈ. شور نہیں مچانے کے بعد امریکنز اور یورپین, مجھے نہیں ہو سکتا اگر غلطی ہو تو میں معذرت چاہوں گا, ان کو شور مچانے کا اور ایک خاص قسم کی جو پاکستانی زبان میں یعنی ایک عام فہم زبان میں کہتے ہیں دادا گیری, اس کا وہ لے ڈوب رہا ہے ان کو. یہی یورپ کے ساتھ ہوا تھا, یہی جرمنی کے ساتھ ہوا تھا جو سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار بھگتے ہوئے, یہی امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے. چینی آج نہیں تو کل, اٹ ول ٹیک ٹائم, ایٹ لیسٹ 2 to 3 ڈیکیڈ لگیں گے ابھی, لیکن ڈالر کا وہ جو اختیار ہے وہ ٹوٹ جائے گا, 100% ٹوٹ جائے گا. کیونکہ دیکھیے بہت آسان ہے, جیسے پاکستان ہے, اب آپ دیکھیے ہماری ساری امپورٹ رکی ہوئی ہے جسٹ بیکاز آف ڈالر, اور تو کوئی وجہ نہیں, ہم پیسے دینے کو تو تیار ہیں سب کو. تو سوال یہ کہ اگر ہمیں یہ آسانی مل جائے گی تو ہمیں کیا دشواری. تو یہ جو بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے خبر کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارت خانہ کھولنا, یہ دو, لیکن میں اپنے ناقص عقل سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید 1971 میں ہینری کسنگر کے پاکستان کے تھرو چین کے سفر سے زیادہ ہے, ہمیں یہ کم و بیش اتنا ہی بڑا واقعہ, اس سے کم نہیں. اتنا بڑا چینج ہے دنیا میں کہ اس نے بالکل دیکھیں نا ان ایکسپیکٹڈ. سوچی یعنی سعودی عرب اور ایران کی اگر آپ صرف ہاتھ ملانے کی بات کریں تو آپ سمجھے بہت بڑا کام ہے. چاہے کہ اچھا اب آپ دیکھیں امیڈیٹلی سعودیز نے شام کے ساتھ, بلکہ جو ان کی میرا خیال اگلے مہینے عرب لیگ وغیرہ اس میں شاید شام کو بلائیں گے بھی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یو اے سے آلریڈی 20 بلین کی ان کی ٹریڈنگ شروع ہو گئی, آلریڈی ہو رہی. اچھا سب سے بڑا ریلیف ملے گا وہاں یمن میں سعودیز کو. اچھا شام سے فوجی یہ جو ہے ہنگامہ یہ ختم ہو جائے گا, لبنان میں چیزیں کم. اچھا جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا آٹومیٹکلی پریشر پڑے گا فلسطین کے اوپر, کیونکہ اسرائیل کو بھی ایک بار سوچنا پڑے گا. اچھا اسرائیل از آلریڈی ان فیور کہ بھائی گلف سے ہماری دوستی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ تمام ٹیکنوکریٹس جو ہیں, تمام جو اس قسم کی وہ سارے گلف میں انہی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ورلڈ آرڈر بدلنے جا رہا, دیر یا سویر, ہماری زندگی میں یا ہمارے بعد. اور فرق یہ ہے کہ پہلے جنگوں سے تبدیل ہوتی تھی. مطلب یہ کہ چین کا جو رول ہمیں نظر آ رہا ہے نہ صرف جیو پالیٹکس بلکہ جیو اکانومی میں بھی جو ہے وہ بڑی جیو اکانومی دیکھیے ہے کیا بھائی, سارا کھیل پیسے ہی کا ہے نا بھائی.
آپ راشن تقسیم کرتے ہیں لمبی لائن لگتی ہے نا 5,000 لوگوں تو کی. یہ تو خالد صاحب بڑا اچھا ہو جائے گا کہ بالکل اچھا. اگر ڈالر کی طاقت کو کم کیا جائے گا، ڈالر جو ہے وہ کمزور معیشت والے ملکوں کا بھٹا بٹھا رہا ہے. ناٹ اونلی دیٹ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ اس پروگرام میں ذرا مشکل ہے کہنا میرا، لیکن اگر ایران سعودی کی دوستی ہو سکتی تو یہ ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ بھئی کن بنیاد پہ ہم دشمنی رکھتے ہیں لوگ. ختم کرو بھائی، دوستی کرو، ہاتھ ملاؤ، کاروبار کرو، صرف اپنی دیکھیں نا انا کے لیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس پورے ایگریمنٹ میں سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتا پاکستان اٹھا، بشرطے کہ پاکستان میں یونٹی نہیں ہے نا سر، یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا اتنا دیکھیں وہ تو آپ کا قصور ہے نا، اس پہ دوسرے تو ذمہ دار نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں دس از کنسنسس ہونا چاہیے ملکی مفاد کے لیے، ملکی معیشت کے بالکل. لیے. کیونکہ دیکھیے ابھی تک آپ کو پتا ہم ٹریڈ میں گھبرا جاتے ہیں کہ کبھی ایران خفا نہ ہو جائے، کبھی سعودی خفا نہ ہو جائے، ایگریمنٹ میں گھبرا جاتے ہیں کبھی. کنفیوز تو ہم ہمیشہ سے رہے. نہیں، اب کیا فائدہ ہے کہ اب ہمارے پاس پورا گلف اور پورا ایرانی بیلٹ ایک ساتھ، تو اس میں ہمارے لیے بہت اوپن اپورچونیٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت تو حسن صاحب یہ جو پراکسی وار رہی ہے تو یہ بھی اب ختم ہو جائے گی؟ اور ختم ہو جائے گی. دیکھیں پہلے ابھی آلریڈی حوثیز کے اوپر پریشر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی تعلقات امپروو ہوں گے، جو میزائل، جو ڈرون اور میزائل 2 آئٹم جو ایران سے رپورٹڈلی اسمگل ہوتے تھے وہ رک جائیں گے. پہلی کیجویلٹی آرم سپلائی ہے، اور بغیر اس کے باقی اسمالر ویپن تو اسمگل کرنا آسان ہے، لیکن میزائل وغیرہ جو اسمگل ہو رہے تھے اور کئی دفعہ انٹرسیپٹ بھی ہوئے تو اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ ایرانی نہیں تھے. تو جو سعودی عرب پہ یہ تھریٹ تھی، انبار پروونس جو نیکسٹ ہے یمن کے اور ریاض تک، تو وہ سعودی ریلیکس کر جائیں گے. اور جو امریکن ایکچولی اب ایم بی ایس کا یہ بھی تو ایک ویژن ہے نا جو 2030 والا ہے، اور نیوم ایک سٹی بنانا جا رہا ہے، تو وہ کیسے لوگوں کو مطلب انوائٹ کریں گے؟ ایک پیس تو انہوں نے دکھانا ہی دکھانا ہے، ان کی مجبوری بھی ہے ایک طرح سے، ابھی ایک اور مفاد بھی ہے ان کا. ایم بی ایس کا بڑا پروجیکٹ ہے جو ریور بنا رہے ہیں 12,000 مائل لمبی، نائل سے بڑی، اور دنیا کی میں سب سے بڑی. سعودی عرب میں کوئی دریا نہیں ہے نا انفارچونیٹلی. تو اگر اس طرح کے پروجیکٹس ہوں گے تو ان کے لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے انویسٹر آئیں گے، ایکسپرٹس آئیں گے، انجینئرس آئیں گے، تاکہ محمد بن سلمان کی جو خارجہ پالیسی ہے، یہ ہم نے دیکھا جب سعودی عرب کی چینج ہی اس وقت سے ہوئی ہے. وہ سعود پالیسی جو تھی وہ تو پیچھے کہیں رہ گئی، لیکن ان کی اپنی پالیسی جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے بڑی ایگریسو پالیسی ہے، اور بہت اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے. عدنان خشوگی کے مرڈر کے وقت جب امریکہ نے ریاکٹ کیا، اس سے وقت سے اس نے اپنا ڈرفٹ کرنا شروع کیا، اور اس کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں وہ بھی بالکل چینج ہیں. Now they are trying to have more tourists, they are trying to have more freedom. خواتین کو میں نے خود 2019 میں گاڑی چلاتے دیکھا ہے سعودی عرب میں. ٹھیک ہے حجاب میں تھی، لیکن ویسے بھی لبرلائزیشن آ رہی ہے سعودی عرب کے ایٹیٹیوڈ میں. ابھی جیسے وہ ریاض میں ایک وہ انٹرٹینمنٹ سینٹر بنا رہے ہیں، تو یہ ساری جو چینجز ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بوتھ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اور بہت ایگریسولی ہو رہی ہیں. اب جیسے نوام سٹی کا آپ نے ذکر کیا، اٹس ونس ان اے لائف ٹائم ڈریم ٹائپ کا پروجیکٹ ہے، جو ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا اس طرح کا. 70 سال عمر ہونے کو آ رہی ہے، اتنا نہیں سنا تھا. اسی طرح سے جو ریور پروجیکٹ ہے، تو ہی از ویری ایمبیشیس اینڈ ہی وانٹس اے پازیٹیو چینج ویری سون. اور چاہے اور جو لوکل ریزسٹنس ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. جب یہ شروع میں آئے تھے، انہوں نے سارے جو لوگ تھے ان کو ہوٹل میں بند کر دیا تھا اور $200 بلین کی ریکوری کرائی تھی. دیٹ واز اے ویری اسٹرانگ سگنل انٹرنلی ایکسٹرنلی کہ محمد بن سلمان اپوزیشن کو کس طرح ہینڈل. ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر پہلے یہ ہم بات کر رہے تھے ایران کی، تو جس طرح چائنا نے ایک تو ثالثی کا کردار نہ صرف ادا کیا، بلکہ وہ ایران کو چاہتا ہے کہ کثیر الجہتی تعلقات پر میں شامل کر لے گا. ابھی جب ایرانی صدر نے دورہ کیا، اس میں بڑے ایگریمنٹس ہوئے، $400 ارب کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا چائنا ایران میں. تو سر جو سینکشن لگے ہوئے تھے، اس میں ہم جب بھی اپنے ایکسپرٹیز کو بلاتے تھے وہ کہتے تھے نہیں، چائنا ایران کی جو ہے وہ اکانومی اس سے اتنا زیادہ افیکٹڈ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اچھا مطلب وہ یہ کہتے ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، مطلب سینکشن لگنے سے فرق ضرور پڑا تھا. اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو تعلقات بحال ہوئے ہیں اور جو چائنا اسپیشلی جو ایران میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے $400 ارب کی؟ دیکھیے امریکہ کا جو سینکشنز ہیں وہ ایک تو کام نہیں کر رہے. رشیا پہ تو نہیں کام کیا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. چائنا نے بہت دن صبر کیا اور بہت زیادہ کوشش کی کہ اوائڈ کرے امریکہ سے کنفرنٹیشن. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب اگر شی جن پنگ صاحب نے طے کر لیا ہے کہ اب وار آئے گی تو مقابلہ کریں گے،
تو میرے خیال میں دس از فرسٹ سگنل. بہت دن سے چائنا انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا ایران کے انرجی سیکٹر میں. ایران کے انرجی سیکٹر میں سنس 1979 کو کوئی بڑا انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے. رزلٹ یہ ہے کہ ان کی ڈرلنگ بہت کاسٹلی ہے, ان کی انرجی سیکٹر کی ریفائننگ میں, ادھر ادھر فلٹریشن میں, سب میں ان کو پرابلم ہے. تو یہ جو چائنا کا آئے گا, اور اس میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اس کا ری پیمنٹ ہونا ہے تھرو کموڈٹی, پیسہ نہیں شفٹ کرے گا. جو چائنا نے انویسٹ کرنا ہے وہ ٹیکنیکل اکوپمنٹ اور لوگ ہیں, اور جو وہاں سے آئے گا وہ کیش نہیں ہوگا, وہ آئل ہوگا جو چین کی ضرورت پوری کرے گا. تو اگر چائنا کو گارنٹیڈ سپلائی ایٹ گارنٹیڈ پرائز ملے گا تو چائنا کی اکانومی کے لیے بہت بڑا ایلیمنٹ ہوگا. اور ایران کی ڈرلنگ سستی ہو جائے گی, ایران کی انرجی انفراسٹرکچر امپروو کر جائے گا, تو ان کے لاسز کم ہو جائیں گے اور وہ مارکیٹ میں اپنا ڈیو شیئر لے سکیں گے. اس وقت وہ اپنا جو ان کا ڈیو شیئر ہے اس کے 50% پہ کام کر رہے ہیں. تو ایران کی اکانومی کے لیے بڑا بوسٹ ہوگا, اور یہ جو ہے چائنا کے لیے بھی بہت ضروری. تو یہ ٹھیک ہے امریکہ پابندی لگانے کی کوشش کر لے, لیکن جیسے JCPO تھا اوباما کے زمانے کا, جس سے امریکہ نکل گیا تھا, ابھی ایک رولنگ نئی آئی ہے جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ جو امریکہ نے ان کے ایسٹ فریز کر کے پیمنٹ کر دیا ہے اپنے لوگوں کو جو ٹیررزم سے ہوئے تھے, یہ اللیگل ہے. یہ بھی بڑا ایک فیصلہ ہے جس پہ ICJ نے امریکہ کو انڈائریکٹلی ایکیوز کیا ہے فار یوزنگ انفیئر مینس. ٹھیک ہے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں, یہ خطے پر کیا امپیکٹ چھوڑیں, کیا امپیکٹ چھوڑے گا, کیا اثرات مرتب؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے سفیر صاحب نے کافی روشنی ڈال دی. یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ مثال کے طور پہ کہ جب 71 میں ہنری کسنگر صاحب گئے تھے تو کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ چین اور امریکہ ساتھ بیٹھے, نہیں تھا نا. آج آپ دیکھ لیں چین کہاں ہے. سینکشن کے بات آپ نے کی تھی, وہ بھی سن لیا آپ. دیکھیے امریکنز بھی حالات اور موسم دیکھتے رہتے ہیں. ابھی جو یہ دونوں کے درمیان تعلقات ہوئے ہیں اس پہ امریکہ نے کہا کہ ہاں بالکل نہیں, وہ بالکل خوش نہیں ہے, لیکن بہت محتاط ہے, بالکل خوش نہیں. جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے پوچھا, بالکل نہیں ہے سر, بالکل ایسی بلینک ہے, بالکل بلینک ہے. لیکن وہ اس وقت کہہ رہے ہیں بھائی مٹی ڈالو, ابھی زیادہ نہ چھیڑو. چائنا اگر ایگریسو, جیسا کہ ابھی کہا, ایگریسو آگے بڑھے گا, ایگریسولی آگے بڑھے گا, تو وہ ٹریڈ اگر لوکل کرنسی میں کرنے جائے گا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے امریکنز کے لیے کہ وہ اس کو روک سکے. دوسری بات یہ کہ روس اور چین اگر ذرا سا ایگریسو رویہ اختیار کریں گے تو بھی امریکہ کے لیے بڑا, کیونکہ دیکھیے امریکہ بہت بلا جواد بہت جگہ الجھا. یوکرین میں اس کو الجھنے کا کوئی سر پیر نہیں تو الجھ گیا, کیونکہ یوکرین میں جو معاہدہ اس پہ USSR ٹوٹنے کے بعد ہوا تو اس میں یہ طے تھا کہ یہ علاقے الگ رہیں گے, لیکن رہیں گے انہی کے بعد. آپ نے ایک پہ قبضہ کیا, پولینڈ پہ کیا, اس پہ کیا, کرتے کرتے اب آخر جب یوکرین وہ جگہ ہے جہاں ان کی شہر ہے رشین, اب آپ وہاں پہنچنے کے چکر میں تو بھائی روسی کیا کریں, آپ سوچیں نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ بھی ہوا کا رخ دیکھتی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو ہر آدمی ملک جرمنی کے ساتھ تھا. جیسے جیسے ہوا کا رخ بدلا پتہ چلا سب اتحادیوں کے ساتھ کھڑے, اس کی پٹائی ہو رہی ہے. تو امریکہ کو چاہیے یہ کہ اس وقت وہ, حالانکہ تھنک ٹینک ان کا دنیا میں سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ مدبر لوگ ہیں, لیکن ان کو اپنا پورا جو آؤٹ لک ہے, اپنا جو دیکھنے کا انداز ہے, اور جو دنیا کیونکہ میں بتاؤں آپ کو بعض جو سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے, آپ ہاتھی ہیں, آپ کو زندگی بھر کتے بلی چونٹی نظر نہیں آتی اور چونٹی کاٹ رہی نیچے آپ کو, آپ کے سمجھ میں نہیں. دیٹ مے بی ہیپنز ود بگ پاور, کیونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا. اب میں بتاؤں ایران تو ٹھیک ہے, سعودی سے وہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنا ایگریسو چلا گیا نا وہ. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن سر اس کی شیورٹی بھی کیا ہے کہ یہ ان کے تعلقات زیادہ عرصے تک چلیں گے سعودی عرب ایران کے, یا چلیں گے اس بار؟ دیکھیے بالکل ہے کہ دو باتیں سمجھ لیں, اس میں چلنے اور نہیں چلنے میں صرف 2 پوائنٹ ہیں. میرے پڑوس میں ایک سردار جی رہتے ہیں, ایک ہندو رہتے ہیں, ہم رہتے ہیں بہت خوشی سے آج تک کوئی. اور ایک صورت یہ ہے کہ ہر دن ہم لے کے اپنا جلوس جا رہے ہیں, وہ ڈنڈا لیے چلے آ رہے ہیں, روز جھگڑا ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقیدوں کو کہاں تک کنفائن رکھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین. جس دن وہ یہ فیصلہ, اور میں نے کہا کہ کر لیں گے, وہ عقل آ گئی ہے. میں نے آپ سے پھر کہا کہ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف دا ایج آف ریلیجن. لوگ بہت سے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے, لیکن میں نے کہا زمانہ بدل گیا بھائی. ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز
یہ ہے کہ پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس، تم اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دلوا سکتے ہو، تم اپنے بچوں کو کپڑے کون سے پہنا سکتے، یہ نہیں ہے تعلیم کے مطلب میں خیال دوسری باتیں نہیں کر سکتا، تو سمجھ لیں آپ۔ اس لیے یہ سعودی اور ایران کی پراکسی وار ختم ہو جائے گی، شام و یمن میں امن ہو جائے گا، لبنان میں بہتر حالات ہو جائیں گے، تو گریجولی دونوں یہاں بھی پہنچ جائیں گے ایک پوائنٹ پہ کہ یار دیکھو جو تمہارے احاطے ہیں تم اپنا کام کرو، وی ڈونٹ کیئر، جو ہمارے احاطے ہیں اس کو تم نہیں ٹچ کرو۔ اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں 2-4 ہزار سال کی، ہر زمانے میں ایسا آیا ہے کہ ڈفرینسز ہوئے ہیں، خود اسلام میں ہوا، ہندوازم میں ہوا، کرسچینٹی میں، پورے لاکھوں لاکھ انسان مارے گئے پروٹسٹنٹ، اور پھر پتہ چلا کیتھولک غائب ہو کے پروٹسٹنٹ آدھے یورپ میں بیٹھے ہوئے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ونس دے انڈرسٹینڈ دا ریئلٹی آف دا ٹائم، ریئلٹی آف دا ورلڈ اور ریئلٹی آف دا خوشحالی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اچھا یہ جو محمد بن سلطان ہے یہ بہت ایک تو ینگ ہے، اچھا بڑے گیپ، باپ اور بیٹے میں بڑا فرق ہے، تو اتنے بڑے گیپ کے بعد آیا، جیسا کہ ابھی سفیر صاحب نے کہا کہ اس نے سب سے پہلے، آپ دیکھیے جن لوگوں کو اس نے اپنے ڈومیسٹک پرابلم میں گھیرا وہ سب شہزادے ہیں، یعنی کوئی مطلب کسی سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، سب اس کے کزنس ہیں، لیکن اس نے سب کو ہوٹل میں بند کر کے پیک کر کے حساب کتاب کر کے وائنڈ اپ کیا، اپنے اپنے پیسے پکڑو، میرے پیسے دو اور کام کرنے، اور وہ کر رہا۔ اچھا جس طرح اس نے امریکن سے ڈیل کیا، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ فی اسٹیز، اچھا ایران میں بھی آپ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بھی قبل از وقت کہہ رہا ہوں، ایران میں بھی تبدیلی آ جائے گی، ان کے ہاں بھی لبرل آ جائیں گے، دیر یا سویر 2-4 سال کی بات ہے، کیونکہ ان کو بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت دنوں تک معاملہ اس سے دنیا نہیں چلتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مونس احمد ہیں، آپ ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں، بہت شکریہ سر۔ سر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو عالمی منظرنامہ بدل رہا ہے، اسپیشلی جو مضبوط جو معاشی ملک ہیں ان کے جو تعلقات ہیں، اور جو اسپیشلی مڈل ایسٹ میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے، چین کا جو ثالث کردار ہمیں سعودی عرب اور ایران میں نظر آیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے سر، کیا تبصرہ کریں گے؟ میرے خیال میں یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کافی اہم ہیں، اور دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو پالیسی ہے، خاص طور پہ جو ویسٹ کی پالیسی، کہ کسی طریقے سے روس اور چین کو کنٹین کیا جائے، یعنی ان کو محدود کیا جائے، اور اس کے لیے پھر نیٹو بھی ہے، اور پھر کواد جو ہے وہ بنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یوکرین کی جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے، تو امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ روس کو کسی طریقے سے اس میں اتنا الجھا دیں کہ اس کی معیشت جو ہے وہ خراب ہو جائے، سینکشنز جو ہے اس کا اثر ہو جائے، مگر یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ چائنا اور رشیا کا الائنس، اور ابھی جو سمٹ ہوئی تھی ولاڈیمیر پوٹن جو پریزیڈنٹ ہے اور چائنیز پریزیڈنٹ زی، تو ماسکو میں ہوئی تھی، تو وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھی ہے یونیپولر سے۔ ٹھیک ہے، تو مونس صاحب اب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب سعودی عرب اور ایران کا جو تعلقات ہیں، مطلب بہت بارہا ممالک نے کوشش کی کہ ان کے تعلقات بحال ہو، مگر چائنا نے ایک میجک کیا اور بڑا اچھا ثالثی کا کردار ادا کر کے سعودی عرب اور ایران کی جو ثالثی سفارتی تعلقات ہیں بحال کیا۔ اب سعودی عرب شنگھائی تعاون تنظیم کا حصہ بننے بھی جا رہا ہے، تو اس تبدیلی کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ اس بارے میں مطلب رائے جو تھی وہ مستحکم قسم کی رائے تھی، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ نے سعودی عرب کو ڈیل کیا، جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ مل کے جو ہے ایران کو کوشش کی اس کے خلاف اقدامات کرنے کی، تو چین کا جو سارا سلسلہ ہے، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ روس جو ہے وہ تو خیر انوالو رہا ہے مختلف آرمڈ کانفلکٹس میں، وارز میں، مگر چین کی پالیسی گزشتہ تقریباً 40 سالوں سے یہ ہے، 42 ایئر سے، کہ وہ کسی تنازع میں نہیں الجھے گا، کسی بھی جنگ میں ملوث نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ترجیح جو ہے چین کی وہ اس کی معیشت ہے، اور اسی لیے وہ اکانومی سپر پاور بنا۔ تو یہ امریکہ کو خطرہ جو ہے، بہت بڑا خطرہ جو ہے امریکہ کو، وہ روس سے نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ چین اور سعودی عرب اور ایران کا جب تعلقات بحال ہوئے تو بڑے محتاط انداز میں انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا امریکہ نے، مگر ایسا کوئی اگریسو ایکشن نہیں کیا۔ چین کی پالیسی جو ہے وہ کنفرنٹریشن کی نہیں ہے، امریکہ کی ہے،
روس کی ہے، تو سینٹرل ایشیا میں، وسط ایشیا میں جو معاملات ہیں، ظاہر ہے چین کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے وہاں پہ، سینٹرل ایشیا میں روس کا بھی ہے. تو امریکہ کی لمیٹیشنز ہیں، اور ان لمیٹیشنز کو امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے جو الائنس سسٹم ہوتا ہے اس کو مزید جو ہے وہ وسعت دی جائے، نیٹو کو مضبوط کیا جائے، اور پھر ایشیا میں، ایشیا پیسیفک میں. اور اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اگر تائیوان سے چین نے جو ہے کوئی جارحانہ قسم کے قدم اٹھایا. ٹھیک، تائیوان کا معاملہ جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے. جی بہت شکریہ بونس صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. حسن صاحب، ابھی ہم وہی بات کر رہے تھے شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے کہ سعودی عرب اس کا حصہ بننے بھی جا رہا ہے، اور چین، روس، بھارت اور پاکستان سمیت یورپ اور ایشیائی جو ممالک ہیں ان کا ایک سیاسی اور سیکیورٹی اتحاد ہے. یہ اس میں سعودی عرب کا شامل ہونا کیا ڈائمنشنز نظر؟ دیکھیے، سعودی عرب کا شامل ہونا تو ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے ویسٹ ایشیا میں، جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے. اور سعودی عرب کا اس سے پہلے کوئی ملٹری الائنس میں شرکت نہیں تھی. یہ ملٹری بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، فائنینشیل بھی ہے. تو سعودی عرب کا آنا جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہوگا. دیکھیے، سعودی عرب اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا امپورٹر ہے ویپنز کا. 64-65 بلین سالانہ کی ان کی امپورٹس ہے ویپن کی، زیادہ تر امریکہ سے، لیکن فرانس اور برطانیہ سے بھی ہے. تو اگر سعودی عرب ادھر آتا ہے اور ڈیفنس سے بھی وہ شفٹ کرتا ہے اپنا شیئر کہ روسی ویپن یوز کر رہا ہے، چلیے جہاز یوز نہ کرے لیکن میزائل اور ایمونیشن یوز کر سکتا ہے چینی، اور باقی جو ان کے ٹروپس وغیرہ آئیں گے اور جو ٹریننگ کریں گے، تو یہ ایک بہت میجر سگنل ہے، بڑی چینج ہے سعودی عرب کے بیہیویئر میں. اور امریکہ کو اس سے بہت بڑی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ سعودی عرب اکیلا نہیں ہے. پورا جو ریجن ہے ویسٹ ایشیا وہ سعودی عرب پہ فوکس کرتا ہے. یہ جو گلف کی ساری ریاستیں ہیں جن کے پاس بہت زیادہ کیش ہے اور بہت زیادہ اس وقت وہ اپنی ملٹری ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، اور جیسے ابھی رشیا کے جہاز جو ہیں پاپولر ہونا شروع ہو گئے ہیں ویسٹ میں، MiG 29 وغیرہ کے آرڈرز آلریڈی دینے گئے. ایون ایجپٹ نے، جو امریکہ کا بہت بڑا الائی ہے جس کا ہم نام نہیں لے رہے ہیں، وہ بھی رشین جہاز خریدنے جا رہا ہے. تو یہ نہ صرف چینج، یہ وہ بظاہر برکس میں بھی شاید برکس میں بھی اب سعودی عرب شامل ہونے جا رہا ہے. تو برکس کا بھی رویہ آپ دیکھیں، برازیل الگ دیکھ رہا ہے، انڈیا کا الگ بیہیویئر ہے، رشیا کا الگ بیہیویئر ہے. وہ کہ انڈیا جو ہے اپنی ڈیفنس پرچیزز شفٹ کر رہا ہے رشیا سے ٹورڈز دا ویسٹ، امریکہ، فرانس اور دوسرے ملکوں کی طرف. تو ایک دنیا میں ایک بڑی چینج آ رہی. دوسری طرف آپ دیکھیں AU میں آسٹریلیا بڑا ایکٹیو ہے اور وہ سب مرینز خرید رہا ہے. تو دنیا تیاری کر رہی ہے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف، اور جو میرے خیال میں اگر بہت جلدی نہیں آئی تو بھی 8-10 سال میں ڈیو ہو چکی ہے، کیونکہ چائنا کا پیشنس وزوی تائیوان اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. گزشتہ سال ایران بھی شامل ہو گیا تھا اس میں، شنگھائی تعاون تنظیم میں غالباً، اور اب سعودی عرب. اب میں آ جاؤں گی تھوڑا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. پاکستان جو ہے اس نے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا ان تمام تعلقات سے؟ پاکستان کی جو بدقسمتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ایک بات، اور میں بہت معذرت اور معافی کے ساتھ ابھی تک ہم قوم بھی نہیں بن پائے ہیں. ہم کسی معاملے میں جو سب سے بڑا ظلم ہے ہمارے اوپر، جو میں PTV سے نہیں کہہ سکتا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں مذہبی اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ یعنی ہم تمام تر ضبط و تحمل 1 منٹ میں کھو دیتے ہیں. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ضرورت اس بات کی، میں نے آپ سے کہا کہ شاید اس سے اچھی اپورچونٹی پاکستان کو نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوستی میں، کیونکہ جو ابھی سعودی ایران کی دوستی، پاکستان اس سے کوئی 20 سال سے مستقل کوشش کر رہا، سب کو معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو پاکستان اس میں اپنا وہ حصہ حاصل کر سکتا ہے کہ بھائی اس قافلے میں بھی شامل ہوں. CPEC میں جب ان علاقوں کو لیں گے تو ہم بھی اس میں شامل ہوں گے، جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم بھی شامل ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی جغرافیائی جو ہے اس لحاظ سے ان سب سے اہم ہے. یعنی آپ سمجھے سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپ کا پورا اور ایٹمی طاقت والا ملک دروازہ ہے ہمارا. تو اب اگر میں پہلے بھی شاید پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم کسی دوسرے کو یہودی سازش نہیں کہہ سکتے، مغرب کی سازش نہیں کہہ سکتے، ہندوستان کی سازش نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حماقت ہی ہماری سازش ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو ایران سعودی عرب معاہدہ، یہ پاکستان کے کتنے فائدے میں، اور چائنا اور سعودی عرب تو ہمارا ریلیف سینٹر پہلے ہی ہے؟ دیکھیے ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جو ہے ہاؤس ان آرڈر کریں. انفارچونیٹلی ہم پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے ہم بیرونی امداد پہ ہی چل رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے انڈسٹری کو پروموٹ کریں، اپنی نیچرل ایڈوانٹیجز پہ کام کریں، اپنے ایگریکلچر کو امپروو کریں، تبھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز تو ہم ایز اے نیشن ہماری کیپیسٹی اتنی کم ہے کہ کوئی بھی اپرچونٹی جو آتی ہے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو میرا ذاتی خیال یہ کہ یہ اپرچونٹیز بہت بڑی ہیں، اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں جیسے ریلیجن کا انفلوئنس ہے، کرپشن ہے، جو ہماری کمزوریاں ان سے ہم نکلیں اور اپنے ملک کو ترقی دے کر اس قابل بنائیں کہ ہمارے پاس ٹریڈ سرپلس ہوں. ادروائز ہمارے پاس تو ٹریڈ سرپلس نہیں، ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ وہاں جا کے نعتیں تو نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اور یقیناً ڈسکشن سے یہ ہم نے حاصل کیا کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ ملٹی پولر ڈائمنشن سے اپنے ملکوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اپنے ملک کو خوشحال کر رہی ہے، ترقی کی طرف گامزن کر رہی ہے، کاروبار بڑھا رہی ہے. لیکن پاکستان انفارچونیٹلی کہ یہاں پر اللہ کا دیا سب کچھ ہے، معدنی وسائل بھی ہیں، اور میرے خیال میں اگر ہم نیت کر لیں تو ہم بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ جو دنیا میں بدلتے تعلقات ہیں، جو کہ معاشی طاقتور ملک جو ہے اس وقت اپنے تعلقات کو بدل رہے ہیں، پاکستان ان کا بھی دوست ہے. پاکستان اس وقت بہت بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر جیسے میرے مہمان نے کہا کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. خدا را سیاسی استحکام لائیں اور ملک کی خاطر کے لیے سوچیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اللہ نے کے بان.